अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इनाम मुर्गनाइट आपके सामने एक ख़ास शो जिसका नाम दीवानिया रखा गया, तजवीज़ किया गया, वो आपके सामने लेके आ रहे हैं हम। मेरे साथी नुमान असलम गुमन साहब, जिनसे कौन कुवैत के अंदर वाकिफ़ नहीं होगा, और दूसरे मेरे साथी हकीम तारिक साहब जो इस दीवानिया के अंदर रौनक होंगे और उनकी हिकमत भरी बातें हम सुनेंगे, और चौथे हमारे इमरान साहब, इमरान ज़फ़र साहब जो हैं इस प्रोग्राम के डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, और ये उन्हीं का चैनल है जिसके ज़रिए से हम इस दीवानिया शो को आगे लेके जाएंगे। पिछले दिनों बहुत सारे बुज़ुर्गों ने और बहुत सारे साथियों ने बहुत तजावीज़ दी कि हमारे यहाँ जो इंफॉर्मेशन का और मालूमात का या जो मुख्तलिफ़ मसाइल होते हैं माशरे के अंदर, उनकी रसाई तक, उन मसाइल को हल करने तक कोई बाकायदा जो लोग हैं वो दस्तयाब नहीं हैं। वो दस्तयाब तो हैं, उन तक रसाई मुमकिन नहीं है। अगर रसाई भी मुमकिन है तो वो आमादा भी नहीं होते कि वो सामने कैमरे के सामने आए या लोगों तक वो अपनी बात पहुँचाएँ। तो हम सोचते रहे कि कोई सिस्टम, ऐसा कोई तरीक़ाकार किया जाए, ऐसी बैठक की जाए, ऐसी कोई महफ़िल की जाए जिसमें लोग आकर हमसे मिलें, बात करें और उनसे हम वो बातें, वो इन्फॉर्मेशन जो लोगों के मसाइल के पर मबनी होती हैं, वो बातें हम लोगों तक पहुंचाएं। हमने सोचा कि हम ऐसा कोई प्रोग्राम शुरू करते हैं। उस प्रोग्राम के हवाले से हमने बड़ा सोचा कि उसका मौजू क्या होगा। तो हमने बड़े मौजू सोचे। हमने कहा पहला ये मौजू होना चाहिए कोई खानगी मामला हो, कोई हमें ऐसा हो कि वालिदैन की तरबियत के लिए हो, कोई ऐसा हो कि बच्चों को कैरियर काउंसिल की बात हो, कोई ऐसी बात हो जिसमें हम लीगल एडवाइस लोगों को कर सकें, कोई ऐसी बात हो जिसमें हम लोगों को इस मद में बताएं कि ट्रैफिक के अंदर जो मसाइल होते हैं, जो दूसरे मसाइल जो पाकिस्तानियों को यहाँ पे दरपेश है, उनका कोई मौजू रखें। तो ये बहुत सारे मौजूआत को जब डिस्कशन करने लगे तो उसमें से हमने एक लिस्ट बनाई। हम चारों ने बैठ के लिस्ट बनाई। उसमें से हमारे कम्युनिटी के बहुत अहम लोग भी, जिनका नाम यहाँ पे दानिशतन मैं नहीं ले रहा, कि वो उन्होंने हमें मशवरा दिया कि इस नौयत का एक प्रोग्राम करें। जब हमने इसकी लिस्ट बनाई तो उस दौरान में एक कहानी मेरे सामने से गुजरी। वो कहानी ये थी, वो एक ऐसी बस्ती थी जिस बस्ती में बहुत गरीब लोग रहते थे। उस गरीब बस्ती के दो छोटे छोटे बहन भाई बच्चे थे जो कि खेलते खेलते समंदर के किनारे चले गए। जब वो समंदर के किनारे गए तो वहाँ पर ये बच्चे 4 से 5-6 साल की उम्र के दोनों बहन भाई थे। तो ये खेल रहे थे तो भाई ने क्या कोशिश किया कि वहाँ पर छोटे छोटे सीप जमा करने शुरू कर दिए। तो उसने बहुत सारे सीप जमा करके धो धा के साफ करके अपनी जेब भर ली, अपनी दामन भर लिया। तो बहुत थक गए। तो फिर जब वापस जाने लगे तो थोड़ी दूर उनका घर था कि छोटी बहन ने कहा अपने भाईजान से, बड़े भाई जो एक छोटा सा बड़ा था उसने कहा कि मुझे भूख लगी है। तो वो सामने ही एक दुकान थी, उस दुकान के ऊपर उन्होंने देखा कि वहाँ पे चॉकलेट थी। उसने वहाँ पे उसका भाई गया, उसने बड़ा भाई होने का वो इजहार किया। उसने दुकानदार से कहा कि ये चॉकलेट दे दीजिए, मेरे अपने बहन को खिलानी। तो उसने चॉकलेट ले ली। तो जब तकाजा उस दुकानदार ने किया कि उसके पैसे अदा करें, तो उसको तो पता नहीं था कि पैसे भी देने होते हैं। तो उसने सीप उसके सामने रख दिए। जब उसने सीप सामने रखे तो उसने, दुकानदार ने उस बच्चे को देखा और फिर उसमें से गिन के 6 सीप उसने रख लिए, बाकी सीप उसको वापस कर दिए। तो बच्चा वापस बाकी उसने सीप उठाए, अपनी बहन को एक चॉकलेट दी और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। दुकानदार जो वहां पे बैठा हुआ था, उसका जो नौकर था, उसने कहा चाचा जी ये आपने क्या किया, ये तो आपने पैसे नहीं लिए, आपने सीप के बदले में चॉकलेट खिला दी उसको। तो उस बंदे ने एक ऐसा खूबसूरत जुमला कहा। उसने कहा कि मैंने उस बच्चे के दिल के अंदर एक नेकी डाली है, एक भलाई करने की रमक डाली है। वो ये कि ये बच्चा जब बड़ा होगा तो इसको यकीनन पता चल जाएगा कि चॉकलेट जो है वो पैसों की नहीं आती है, लेकिन उसके दिल के अंदर ना ये एक गुडनेस का बिलीव आएगा, एक अच्छाई होती है। फिर वो सारी ज़िंदगी इसको लौटाता रहे। जब वो लौटाएगा तो जिन जिन लोगों को लौटाएगा वो फिर आगे आगे इन गुडनेस की बिलीव को लौटाएंगे, तो माशरा एक बहुत खूबसूरत एक माशरा शक्ल इख्तियार कर लेगा। हम चाहते हैं इस एजुकेशन को लोगों तक पहुंचाएं। अब जो मौज़ूआत हमने सोचे थे, हमने सोचा कि ये मौज़ूआत तो हम करेंगे, लेकिन इसकी नीयत ये है कि हम एक लोगों को, अपने लोगों को एजुकेट करेंगे कि वो एक नेकी की तरफ आएँ, एक अच्छाई की तरफ आएँ। और गुड बिलीव गुड बिलीव कैसे होता है कि जैसे हम यहाँ पे ट्रैफिक के अंदर गाड़ी चला के जा रहे हैं तो
تو ہمیں جو پیپ پاپ ہوتی ہے اور گاڑیاں ایک دوسرے سے نکلنے کی کوشش کرتی ہیں تو ہمیں راستہ دے دینا چاہیے. ہمیں اگر ایک پارکنگ میں ایک جگہ پارکنگ کی گاڑی کی جگہ ملتی ہے تو بجائے یہ کہ ہم لڑائی کریں ہم دوسرے کو کہیں گے کہ آپ لے جائیے. وہ خاتون اگر ڈرائیونگ کر رہی ہوتی ہے تو ہم اس کو پہلے راستہ جگہ دے دیتے ہیں. تو یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جو کہ معاشرے کے اندر ایک اچھائی کو پیدا کرتی ہیں. یہ وہ مین ریزن ہے. جب ہم یہ سوچ رہے تھے تو ہم نے کہا کہ اس نیت کی بدولت ہم چاہتے ہیں کہ ہم کویت میں کریں. تو ہم نے جب یہ پہلا پروگرام تجویز کیا تو یقین کریں کہ ہمیں یک وقت ہم لوگوں کے چاروں کے ذہنوں میں جس شخصیت کا تاثر آیا وہ شخصیت ایک ایسی شخصیت تھی کہ جس کے متعلق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جگہ جگہ پر اس گڈنس کا بلیو کے اثرات چھوڑے. وہ شخص کوئی اور نہیں, مقبول ترین یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی کے ہر مکتبہ فکر کے اندر ایک اپنا خاص مزاج کے حساب سے, اپنے انداز کے اعتبار سے, اپنے اخلاص کے اعتبار سے اور جس لیول کے اوپر چلے جائیں ان کے ساتھ لوگوں نے ان کے ساتھ محبت کی. وہ آیا اور اس نے دیکھا اور اس نے فتح کر لیا. میں جن کا ذکر کر رہا ہوں وہ شخصیت کوئی اور نہیں ہے, ملک محمد فاروق صاحب ہیں. وہ جو یہاں پہ سفارت خانہ پاکستان سے عرصہ تقریباً 2 سال سے تعینات ہیں. اس سے پہلے کہ میں جناب محترم سفیر پاکستان جناب ملک فاروق صاحب کو کچھ کہنے کی دعوت دوں, میں نے ہمیشہ جب بھی آپ کو دیکھا تو میری ایک شخصیت جو ہے نا میرے ذہن میں بہت ابھر کر سامنے آئی. وہ شخصیت ہے ڈاکٹر معراج خالد. اچھا, ڈاکٹر معراج خالد میں آپ کے اندر جو مماثلت ہے نا وہ ایک تو یہ کہ وہ بھی بڑے پڑھے لکھے اور بڑے کھلے ڈلے سے اور ایک کوئی تصنع یا بناوٹ نہیں تھی. ان کے ہاتھوں میں ولز کا پیکٹ ہوتا تھا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. وہ یونیورسٹی کے اندر بھی اگر چانسلر تھے تو تب بھی ایسے تھے. گاؤں کے اندر جب وہ بھینسوں کا دودھ دھو کے وہ لے کے جایا کرتے تھے لوگوں تک پہنچاتے تب بھی ایسے ہی تھے. اور جب ملک کے وزیر اعظم بنے تو تب بھی ایسے. سر باتیں تو ہوگی. سب سے پہلے تو ہم آپ کی طرف آتے ہیں, میرے ساتھیوں کا تعارف آپ کے سامنے ہو گیا. تو آپ یہ ایک ایسی دیوانیہ کی نشست ہے جس میں کوئی سوال جواب نہیں ہے. اس میں ہم ایسا بھی نہیں ہے کہ جو تابڑ توڑ سوال کرتے ہیں جی آپ یہ بتائیں تو وہ کیا نہیں. سر آپ سے ہم گفتگو کرنے آئے ہیں. آپ کو لوگ سننا چاہتے ہیں, آپ کو لوگ جاننا چاہتے ہیں. جانتے تو ہیں, آپ کو ہر بندے کا اشتیاق ہے کہ میں ملک صاحب کو اندر سے دیکھوں کیسے ہیں, کس طرح سے ہیں. تو آپ کو لوگ اتنی محبت کرتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا بتائیے کہ آپ اپنا پہلے تو سب سے پہلے تو اپنا اگر آپ تعارف کرا دیں کہ آپ کس شہر سے کس جگہ پہ پیدا ہوئے, تعلیم کہاں پہ حاصل کی, اس کے بعد اگلی بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کا شکریہ. اور نام آپ نے پروگرام کا رکھا دیوانی ہے تو یہ میرے دل کو بھی لگا ہے, اور خاص کر کویت میں. میں کل بھی ایک یہاں پہ کویتی نیوز پیپر سے سے بات چیت کرنے کے لیے, تو ان کو بھی اس نے میرے سے سوال پوچھا کہ کویت کی کون سی چیز ہے جس کو سب سے زیادہ آپ نے پسند کیا یا آپ کو یاد رہے گی. تو میں نے اس کو دیوانیہ کا ہی ذکر کیا جو ایک بڑی خوبصورت روایت ہے, اور بہت سارے ملکوں میں پہلے بھی ہوتی ہوگی, خاص کر گلف میں, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ختم ہو رہی ہے یہ روایت. لیکن کویت میں ابھی تک انٹیکٹ ہے, اور ماشاءاللہ یہ بہت خوبصورتی سے اور بڑی باقاعدگی کے ساتھ ایک دوسری فیملی کے ہاں یا دوست یا بزنس مین جو ہے یا ایون ٹاپ گورنمنٹ آفیشلس جو ہیں وہ ایون جو کیبنٹ ممبرس ہیں ان کو بھی میں نے ڈفرینٹ دیوانیاز میں نے دیکھا. تو آپ نے بھی نام بڑا اچھا چنا, اور میرے لیے بڑی خوشی, اعزاز اور فخر کی بات ہے. جیسے آپ نے اپنے ابتدائیہ میں کہا کہ میں شاید اس پروگرام کا پہلا مہمان, تو یہ بھی میرے لیے خوشی کی باعث ہے. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو آپ نے جس طرح کے چند موضوعات کا ذکر کیا, اور یہ واقعی ہی بیسک یا شاید ایٹ ٹائمز آپ کو لگتا ہے چھوٹے مسائل ہیں, لیکن بعض دفعہ یہ چھوٹا مسئلہ بھی اگر اس کے اوپر توجہ نہ دی جائے اور فوری طور پہ اس کا حل نہ تلاش کیا جائے تو وہ بھی بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. اور خاص کر جب آپ دیار غیر میں رہ رہے ہوں تو اس ملک کے قانون قاعدے ریت رواج ساری چیزوں سے واقف ہونا اور بلکہ ان کی پابندی کرنا لازم ہوتا ہے. تو میں اپنی طرف سے بھی اور سفارت خانے کی طرف سے بھی آپ کو ویلکم بھی کرتا ہوں, اور دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح
آپ سب لوگوں کو جو یہ ٹیم اکٹھی ہوئی ہے. نعمان میرے لیے بھی ہمیشہ ایک بڑی سورس آف موٹیویشن رہا ہے وہ, اور جو خاص کر کیمپس جتنے بھی جب سے میں یہاں پہ ہوں میں نے دیکھا ہے تو وہ بڑا ایکٹیو رہتا ہے. ایون ادروائز بھی کمیونٹی کے باقی ایونٹس بھی وہاں پہ نعمان ایز آلویز ہو گیا. تو آئی وش آل آف یو بیسٹ آف لک انشاءاللہ. باقی جو آپ نے کہا کہ کویت میں لوگ زیادہ تر لوگ, میں ایک سمپل سیدھا سا انسان ہوں اور کوشش یہ کرتا ہوں کہ ایمانداری اور خلوص نیت کے ساتھ, پوری دیانت کے ساتھ اپنا کام بھی کروں, اور خاص کر اپنی جو پاکستانی کمیونٹی ہے ان کے ساتھ اپنے آپ کو ان میں سے ہی ایک تصور کروں. ٹھیک ہے, ایک سرکاری پوزیشن ہے, ایک گورنمنٹ کی طرف سے کچھ چیزیں سونپ دی گئی ہیں جو میری ذمہ داریوں میں آتی ہیں, لیکن ایک ساتھ ساتھ میں ایک عام پاکستانی شہری بھی ہوں, اور مجھے اپنے پاکستانی کمیونٹی یہاں پہ کویت میں جتنی ہیں ان ساروں کے ساتھ ملنا, بیٹھنا, بات کرنا, موضوعات کے اوپر ڈسکشن کرنا, بھلے خاص کر کویت کے بارے میں جاننے کے لیے ان سے سمجھنا سیکھنا کا بہت موقع ملا. اور یہاں پہ میں جتنی بھی ہماری پاکستانی کمیونٹی ہے ان سب کا سب سے پہلے میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت سپورٹ کیا, بہت عزت دی, اور ہمیشہ سفارت خانے کے ساتھ شانہ بشانہ رہے ہیں. اور تمام جگہوں کے اوپر جہاں پہ بھی میں نے کبھی کوئی ایشو ہائی لائٹ کیا, فلیش کیا, ڈسکس کیا, تو انہوں نے اپنی پوری دیانتداری اور خلوص نیت کے ساتھ مجھے مشورہ بھی دیا اور بیڈ ٹائمز وقت کے راستہ بھی دکھایا. تو میرے اپنے بارے میں بیسیکلی راولپنڈی کی ایک تحصیل ہے گجر خان, وہاں سے تعلق رکھتا ہوں, اور تعلیم میری زیادہ پنڈی کی ہے. گورنمنٹ کالج سے میں نے گریجویشن کی تھی. تھا میں سائنس اسٹوڈنٹ اور نیوکلیئر سائنٹسٹ بھی بننا چاہتا تھا, اور لیکن سم ہو کہتے ہیں نا کہ زندگی میں آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ آپ کی ایک انسان سوچتا ہے ایک رب کی ذات نے بھی آپ کے لیے لکھا ہوتا ہے, اور ہوتا وہی ہے جو اللہ نے لکھا ہوتا ہے. انسان کوشش ضرور کر سکتا ہے. تو وہ یہ سم ہو کہ بس ایسے حالات بنتے گئے کہ الٹیمیٹلی میں سی ایس ایس کے امتحان میں لینڈ کر گیا سم ہو, اور یہ اللہ کی مہربانی اور میرے ماں باپ کی دعا ہے کہ اس میں کامیابی بھی ہوئی. اور پھر مجھے ایک اور احساس اور فخر کی بات یہ ہے کہ میں فارن سروس آف پاکستان کا حصہ بنا, اور تقریباً اب مجھے 31-32 سال ہو گئے ہیں نوکری میں, اور بہت ساری جگہوں پہ پوسٹنگ رہی ہیں. اور کل میں نے اخبار والے کو بھی بتایا کہ ہر جگہ پہ میری 3-3.5 سال کی پوسٹنگ ہے, اور کویت کی شاید سب سے کم ہے, لیکن سب سے بہترین ٹائم میں اگر ساری پوسٹنگز کو ایک طرف کر دوں اور دوسری طرف کویت کی پوسٹنگ کو رکھوں تو شاید ابھی بھی پلڑا کویت کا بھاری ہوگا. میں نے ایسی جگہوں پہ بھی پوسٹنگز کی ہیں جہاں پہ پاکستانی کمیونٹی لیے بہت اچھے رہے ہیں, بہت سپورٹ کیا انہوں نے. میرا تو ہمیشہ ایک عوامی اسٹائل رہا ہے, کیونکہ کاؤنسلر سیکشن میرے انڈر ہی رہا ہے ہمیشہ, جب میں خاص کر ڈیپٹی ہیڈ آف مشن تھا. تو وہاں پہ کمیونٹی کے ساتھ آپ کا ڈائریکٹ انٹریکشن ہوتا ہے, تو وہ سب کے ساتھ ہی رہے ہیں. لیکن کویت میں بالکل مختلف ایکسپیرینس ہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ بہت زیادہ خیال رکھا گیا, اور میں کہتا ہوں کہ اوور آل اگر میں اپنی کمیونٹی کو سم اپ کروں تو وہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ نفیس اور عزت اور خیال رکھنے والے لوگ ہیں یہاں پہ موجود. حالانکہ بہت سارے ایسے لوگوں سے بھی میری ملاقات ہوئی یہاں پہ جو پچھلے 3-4-5 دہائیوں سے ہیں, اور شاید ان کی کئیوں کی جیسے کی 3rd جنریشن ہے, اور بچے ان کے شاید پاکستان میں گرمیوں کی چھٹیوں میں ہی جاتے ہیں, لیکن سٹل ابھی بھی ان کے اندر جو جوش, جذبہ یا تڑپ پاکستان کے لیے ہے یا پاکستانیوں کے لیے ہے وہ دیدنی ہے, وہ اس انبلیویبل. اور یہ چیز پھر آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے, وہ انکریج بھی کرتی ہے کہ آپ کچھ میں اپنی کمیونٹی کے لیے, اپنے ملک کے لیے, یا یہ کویت میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ تو ماشاءاللہ آپ لوگ بھی جیسے ہیں بڑے ویل سیٹلڈ ہیں,
اور میں نے ایک دو چار جگہوں پہ ذکر کیا، پھر ابھی میرے ذہن میں بات آئی ہے کہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ کویت ایک بابرکت ملک ہے، یہ اس میں برکت ہے، اللہ کی طرف سے خاص کرم ہے اس ملک کے اوپر۔ مشکلیں انہوں نے بھی دیکھی ہیں اور لیکن اس کے باوجود خاص کرم ہے یہاں پہ۔ اب میں کس لیے کہتا ہوں وہ، میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں یہاں پہ جیسے میں نے کہا نا چھوٹا سا ملک ہے، سائز میں اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن جتنے لوگ یہاں پہ دیکھیے خاص کر پاکستانی ہمارے ماشاءاللہ بڑے سیٹسفائیڈ ہیں، خوش ہیں، صحیح بے شک، زندگی یہاں پہ بہت آسان ہے، ایک امن، اللہ تعالیٰ ایسے ہی امن قائم رکھے یہاں پہ، ایک پرامن ملک ہے، لوگ بہت اچھے، کویتی تو مجھے تو بہت اچھے لگے۔ میرا آپ سرکاری لیول کے اوپر بات کر لیں، میرا ذاتی طور پہ بات کر لیں، میں دیوانیاز میں بہت زیادہ گیا ہوں یہاں پہ جو کویتی فیملیز کے ہوتے ہیں، یقین مانیے کہ کئی جگہوں کے اوپر تو مجھے اتنا فخر ہوا کہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ کسی فیملی میں جس کو میں نہیں جانتا، مجھے پتہ چلا کہ اور جانا چاہیے، تو میں جب وہاں پہ کسی بندے کو باہر سے میں نے بتایا کہ میں پاکستان کا امبیسڈر ہوں، تو وہ اندر لے کے گیا، تو اس نے جب تو یقین مانیے کہ اس بندے نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اور کتنے کویتیوں نے تو مجھے حیران بھی کر دیا جب کئیوں نے میرے سے سوال کیا کیا حال ہے، تو یہ ایک مطلب وہ یعنی دس شوز کہ جی کہ یہاں کے کویت کے لوگ نا پاکستان کے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں۔ بہت جگہوں پہ میں نے یہ سنا کہ کویت کو بنانے میں پاکستانیوں کا بڑا ہاتھ ہے، تو یہ چیزیں وہ ہیں جو آپ کو پھر خوشی بھی محسوس ہوتی ہے، فخر محسوس ہوتا ہے۔ پھر جب یہ بات ہوگی جی کہ پاکستانی یہاں پہ جو رہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی بہت کمپیٹنٹ ہیں، جب وہ اپنا کام کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا جاب کیا ہے، میں نے کیسے کرنا ہے، مینٹلی دے آر ویری شارپ، یہ میرے لیے ایک اور بڑی اعزاز کی بات ہے۔ پھر یہ کہ ایماندار، لیکن اتنے یہاں پہ کمیونٹیز ہیں یہاں پہ، اور بہت بڑی بڑی تعداد میں کمیونٹیز ہیں، ہم اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو شاید ہم کی 10ویں 11ویں نمبر پہ آتے ہیں جو ایکسپیٹریٹ کمیونٹیز یہاں پہ، لیکن یہ خاصا لینا میرے خیال میں سب سے زیادہ، باقی چیزوں دیکھیں پروفیشنلی کمپیٹنٹ بہت ساری دنیا لوگ ہو سکتی ہے، لیکن ایمانداری کا جو تمغہ ہمارے لوگوں کے پاس ہے نا، وہ میں کسی کو ڈی گریڈ یا وہ نہیں کر رہا، یا میں اپنی قوم کو سپیریئر نہیں کر رہا، جو کہ حالانکہ میری ذمہ داری ہے، میری قوم سب سے بہترین ہے پوری دنیا میں، لیکن یہ ایک دوسرے کے منہ سے سننا، یہ ہوتا ہے، وہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ جب کہیں کسی ملک کے ساتھ ان کو ہوتا ہے کہ یہاں سے ابھی ورکرز نہیں لینے نا، تو یہ سارے جو لوگ ہیں باقی وہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ اب یہ پاکستانیوں سے لیں گے، رائٹ، اور اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، آپ دیکھیں گے کہ پاکستانی بہت سارے۔ تو باقی میں نے آپ کو بتایا اپنے بارے میں، گورنمنٹ کالج سے میں نے بی ایس سی کیا تھا، ماسٹرز میں نے ہسٹری میں کیا، بی ایس سی کے بعد ہم نے سائنس چھوڑ دی، ہم آرٹس کی طرف آ گئے، اور پھر اس کے بعد یہ سی ایس ایس کا امتحان دیا، اور باقی اللہ کا شکر ہے، اور زندگی چل رہی ہے، اور دل تھوڑا بھاری ہے، اس واسطے نہیں کہ ٹرانسفر ہو گئی ہے، ٹرانسفر ایک معمول کی بات ہے، اور ایز اے گورنمنٹ سرونٹ نارمل چیز ہے، اور کوئی ایسی ان یوزول نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جب آپ کا ایک جگہ پہ آپ سیٹل ہو جائیں، دل لگ جائے، کمیونٹی آپ کی سپورٹ بن جائے، تو وہ پھر آپ کو کام کرنے کا مزہ آتا ہے، تو اس میں پھر یہ ہے کہ آپ کو دل کرتا ہے کہ یار، لیکن آف کورس ہر چیز کا ایک اختتام ہے، اور کہتے ہیں جی سیانے لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ اچھی چیز ویسے بھی تھوڑے ٹائم کے لیے ہوتی ہے۔ بہت خوب، اصل میں باتیں تو بہت کرنی ہے، اور بہت ویریس ٹائپ کی باتیں کرنی ہے، ہم نے وہ لگا بندہ انٹرویو میں نہیں کرنا ہے، تو باتیں ہوں گی انشاءاللہ، اور کوشش کریں گے کہ ہم ان پہلوؤں پہ بھی بات کریں جو عام طور پہ انٹرویو میں نہیں آتی ہیں، تاکہ ایک دلچسپی کا ماحول بھی رہے، اور ہم آپ کی شخصیت کے دوسرے پہلو بھی ہے اس میں اندازہ کریں۔ جی عمران صاحب کیا کہیں گے؟ سر وقت کے ساتھ ساتھ انسان میں بڑی تبدیلی آتی ہے، ایج کے ساتھ ساتھ بچپنا کبھی انسان بھولتا نہیں ہے، آپ کا بچپنا کیسا گزرا، کیا شرارتی تھے آپ، کوئی واقعہ سنائیے ہمیں، کبھی سنا کسی کو آپ نے سنایا اور سارے بڑے محظوظ ہوں، ہم اس چینل کی وساطت سے بھی اپنے دیکھنے والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ بچپن میں کیسے تھے۔ نہیں، بچپن میں جس طرح نارمل سارے شرارتی ہوتے ہیں اور شیطانی کوئی چھوڑتے نہیں ہیں، اسی طرح میں بھی ایسے ہی تھا۔ ہم کزنس
سارے اکٹھے ہوتے تھے. اور ماشاءاللہ میرے کزنس اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور زندگی دے, اچھی خاصی تعداد میں, مطلب میرے سے آپ سمجھیں کہ کوئی 6 مہینے سال بڑا یا 6 مہینے سال چھوٹا, تو ہم عمر تقریباً جس میں. اور میرا ایک تو مطلب 2 کزنز ایسے ہیں جو میرے کلاس فیلو تھے, ایک میری پھوپھی کے بیٹے کا بیٹا اور ایک میرے چچا کا بیٹا, اور اسی طرح باقی تھے. اور جو بڑے تھے ذرا کزنز وہ ہمارا خیال رکھتے تھے. شیطانیاں تو کرکٹ کھیلنے کا مجھے بہت شوق تھا, جنون کی حد تک. یعنی کہ گرمیوں میں جب ساری دنیا سوتی تھی تو میں اور میرے ماموں کا بیٹا ایک, وہ بھی میری عمر کا ہی, ہمیں یہ ہوتا تھا کہ باقی سارے اللہ کرے سو جائیں تاکہ ہم ایک نے گیند کرانی دوسرے نے, اور جہاں جگہ ملتی تھی نا, یہ نہیں دیکھنا کہ جی یہ پچ چھوٹی ہے بڑی ہے, بال کہاں جا کے لگے گی, ہم کھیلنا شروع کر دیتے تھے. اور اسی طرح مجھے یہ گڈیاں اڑانے کا بھی شوق ہے. یہ لاسٹ میں جو پتنگ شو ہوا تو اس میں آپ نے کہا بھی تھا کہ میں بہت عرصے کے بعد وہاں میں نے ڈور فرسٹ ٹائم پکڑی, تو واقعات تو بہت سارے ذہن میں آ گئے. نہیں وہ ویسے ہی مطلب وہ ہوتا ہے نا کہ آپ, میں نے آپ کو نا گڈیاں اڑانے کا بہت شوق ہوتا تھا. تو ہم میں اور میرے ماموں کا بیٹا جو ہے نا, ہم اور میری خالہ ایک ہوتی تھی, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے, ان کو اس سے سخت نفرت تھی گڈیوں سے. اور وہ یہ سمجھتے کہ جی شاید گڈی اڑانا جو ہے نا وہ یہ کوئی آوارہ قسم کے لوگوں کا کام ہوتا ہے, حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. تو ہم چھت پہ ہم نے, اور وہ بھی ہمیں یہ ہوتا تھا کہ جی کہ یہ تھوڑی سی ذرا خاموشی ہو جائے اور ہم کسی طریقے سے, اگر سیڑھیوں سے چڑھنا مشکل ہو جائے کیونکہ وہ نظر آ جاتا تھا, تو 2 منزلہ مکان ہے اب سوچیں, اور ہم پچھلی سائڈ سے وہ جو اینٹیں تھوڑی تھوڑی باہر نکلی ہوتی ہیں یا چھوٹے چھوٹے تو اس سے ہم دونوں جو ہے نا وہ اوپر چڑھتے تھے. تو پھر بھی اب یہ ہے کہ جی کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی تھی یا کچھ نہ, تو وہ اس کا جو میرا ماموں کا بیٹا تھا وہ میرے سے بھی زیادہ شیطان تھا. اس کا یہ ہوتا, میرا ہوتا تھا کہ میں نے کوئی پیچا شیچا لگانا ہے کسی کے ساتھ, اس نے نا وہ وٹا جو تھا نا پتھر چھوٹا سا, وہ ڈور کے ساتھ باندھ کے نا تو وہ رکھا ہوتا تھا کہ جیسے ہی کوئی ڈور نیچے آئے تو وہ جس کو وہ لنگر کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ لنگر وہ ڈالنا. تو ہمارے گھروں سے تھوڑا سا پیچھے لڑکے تھے وہ بڑے بڑے, تو وہ باقاعدہ بڑے اچھی پتنگیں اڑاتے تھے, اور ان کے باقاعدہ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ نے فلاں جگہ پہ چیلنج کیا ہوا ہے اس کو, جو ہم سے بڑے تھے. مطلب ہم تو اسکول میں پڑھتے تھے, یہ میں سمجھیں کہ میں بات کر رہا ہوں جب میں سمجھیں کہ 9ویں 8ویں 9ویں میں پڑھتا ہوں. ہم نے بھی ایک دن اسی طرح یہی واردات ڈالی کہ ہم نے پیچھے سے جناب چڑھے, اور ایز یوزل تو میں تو ایک طرف کھڑا تھا, تو کوئی پیچا شیچا لگا ہوا تھا, اس کی آنکھ بھی بڑی تیز تھی, ڈور اس کو بڑی اچھی نظر آتی تھی. تو اس نے وہ لنگر پھینکا اور وہ جناب اس نے نیچے کھینچ دی ڈور نیچے. وہ پیچھے سے جن کا تھا اس کا پیچا بہت دور گیا ہوا تھا, اس کی پتنگ بہت دور تھی, یعنی کہ سمجھے کوئی کٹی نہیں جا رہی پتنگ. تو وہ جب اس نے ڈال کے درمیان سے وہ نیچے لڑکا کر لیا اور اس کی کاٹ دیا اور کنٹرول پتنگ کا اپنے ہاتھ میں لے لیا, تو اس نے بڑا پیچھے سے پہلے وہ آوازیں نکالتا رہا کہ نہ کرو نہ کرو. خیر یہ کون سا باز آنے والا تھا. اچھا میں بھی ساتھ ظاہر ہے ہم جولی تھے تو میں بھی ساتھ اس کے, اچھا پتنگ بہت بڑی تھی. تو ہم نے خیر ہم نے گڈا ابھی کیا اتارنا تھا, انہوں نے جناب پتھروں کی بارش شروع کر دی. جو جناب ہمارے گھر کے اندر نہ کوئی آ کے کدھر لگ, ہم تو وہ جو چھت کے اوپر وہ جو مورچہ ہی سمجھے, اس کے پیچھے ہم ظاہر بیٹھ رہے تھے ہم نے, کیونکہ پتھر آ رہے تھے. وہ پتھر آگے گئے, کوئی کدھر لگ رہا ہے, کوئی دروازے کو لگ رہا ہے, کوئی پتہ نہیں کہاں کسی کو بھی. تو میری خالہ کی میری کہیں آنکھ کھل گئی, انہوں نے دیکھا کہ یہ پتھر کہاں آ رہے ہیں جناب. وہ میرے بھائی, ہم بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے, اللہ جنت بخشے, ان کی بھی 98 میں ڈیتھ ہو گئی تھی. وہ شام کو واپس آئے تو لو جی ہماری کچہری لگ گئی, یہ جی انہوں نے آج یہ کیا ہے. اور وہ میری خالہ نے وہ ایک جہاں جہاں پتھر کا ڈینٹ لگا ہوا تھا نا, وہ باری باری سارا میرے بھائی کو دکھایا, اور جناب کہ جی یہ میری فاروق اور زاہد نام ہے میرے
मामू के बेटे, ये इनकी वारदात है। वो भाई मेरे ने देखा, शेखा खैर, अच्छा ठीक है, टेंशन ना। भाई बड़ा, मेरा भाई बहुत ही बस वेरी कूल, काम और खामोश तबीयत आदमी थी। तो खाला तो समझ रही थी कि बहुत बड़ा यहाँ भी जनाब बड़ी कुट लगेगी है। तो वो खैर भाई ने मुझे कहा कि यार क्या है वो, मैंने कहा जी हमने उसका किया पत्थर, उन्होंने वो उसको ये भी था कि पत्थर उन्होंने मारे क्यों। अब वो हम जब ये बता नहीं रही थी पत्थर उसने मारने थे, क्योंकि हमने तो उसका गुड्डा खींचा था नीचे। खैर वो हम कि वो कौन है, मैं देखता हूँ कि वो कौन है, उनकी तरफ ना। अब हम ये कह रहे हैं कि ये गुस्सा उनके ऊपर करें, लेकिन उनसे जाके पूछे नहीं। सही। कि पूछेंगे तो कहेंगे जी इन्होंने ये तो वो क्यों भाई मारे हैं। तो वो खैर बड़ी मुश्किल से जनाब हमने वो ये मामला रफा दफा किया और हमारे ऊपर बैन लग गया। मेरे वालिद साहब को क्रिकेट से सख्त नफरत थी जी। तो हम तो इंतज़ार करते थे छोटा टाइम मिले, जैसे मैंने आपको कहा। अच्छा वो आप ज़ाहिर है जब स्कूल या कॉलेज की टीम में तो आपको किट पहननी पड़ती है, वो सफ़ेद रंग का जो उसकी क्रिकेट का यूनिफॉर्म। तो वो मैं कॉलेज के लिए सुबह जा रहा, तो वो उन्होंने कितने जा रहे हैं जी, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, कल भी तूने यही कपड़े पहने हुए थे आज। तो मैं कहा जो मैच है उसके बाद ना, अच्छा ठीक है। तो 4 दिन क्योंकि इंटर कॉलेज टूर्नामेंट्स होते थे, अब शायद पता नहीं होते हैं कि नहीं होते, तो वो होने वाला था। तो मुझे ये था जी कि मैं आपको मिस ना करूँ, ये ना हो कि फाइनल सिलेक्शन में मैं आउट हो जाऊँ जी। रोज़ वो करते थे जी प्रैक्टिस होनी। 8 स्टूडेंट्स से ज़्यादातर तो साइंस के कम स्टूडेंट्स थे, तो मैं क्योंकि प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, तो हमारे प्रैक्टिकल भी होते थे फिजिक्स और केमिस्ट्री का। एंड उसी टाइम के ऊपर क्रिकेट की प्रैक्टिस शुरू हो जाती थी गवर्नमेंट कॉलेज में जी। तो हमने प्रैक्टिकल छोड़ देना, अच्छा, और जाके वो क्रिकेट के लिए ज़ाहिर है 10 दिन नहीं गुजरे तो फिर इत्तेफाक से मेरा सुबह के टाइम से इसी तरह मैं मोटरसाइकिल पे निकलने लगा। तो मैंने इधर आओ, किधर जा रहे हैं? तो मैं कॉलेज जुड़े यार, ये कॉलेज तेरे ये कॉलेज का यूनिफॉर्म है। मैंने कहा नहीं। तो फिर तू ये क्यों पाई है ना? मैं कहा जी वो, उन्होंने कहा जी बस आज के बाद क्रिकेट होगी या मेरा घर जी, एक फैसला कर लो। अच्छा, क्योंकि क्रिकेट मैं तुझे खेलने के लिए कॉलेज नहीं भेजता, सही है, पढ़ने के लिए भेजता हूँ, और पढ़ना है तो मेरे घर में इजाज़त है, वरना आउट। और मेरे वाले से बड़े सख्त थे, यानी कि वो डिसीजन जब इस तरह का ले लें तो आप, मेरी वालदा ने मुझे समझाया कि छोड़ दो। अगले दिन वो मैंने गांव में भी ना घर में पूरा सामान रखा था, पैड, ग्लव्स, बैट, विकेट, एवरीथिंग, और वो मेरे घर में ही होती थी हमेशा। अच्छा, अब समझे कि क्रिकेट टीम का गांव में जो हमारे कज़न शज़न, मैं उनका लीडर था, कप्तान भी था जी। तो वो गाँव गए, तो मुझे अगले दिन ऑर्डर पता नहीं जुम्मे हफ्ते वाला दिन था, छुट्टी थी, तो मैं भी चला गया। तो हमने जरा क्रिकेट का सामान निकाला, खेलने शुरू हो गए। तो अगले दिन समझे कि हम शाम को कोई 4-5 बजे क्रिकेट का हम अपनी जाके लगाते थे विकटें शिकटें। तो हम बाहर घूम घुमा के, मैं जब दरवाजे से अंदर घर के अंदर दाखिल हुआ अपनी हवेली, हमारे गांव में हमारे सारे चचा इकट्ठे ही रहते हैं हम ना, तो मैंने देखा था एन सैन के दरमियान में ऐसे विकटें, बल्ला, ग्लव्स, पैड, सब कुछ ना, और वो समझें कि वो उनको आग लगी थी जी। मेरी वालदा पीछे खड़ी थी और मेरे वाले साहब ऐसा चारपाई के ऊपर बैठे हुए, मैं उनको नज़र नहीं आ रहा था जी। तो मैंने ऐसे इशारा किया कि ये क्या है, तो मेरी वालदा ने इशारा किया कि मुड़ जा, नजरे आता यहाँ से पीछे मुड़ जाओ जी। अच्छा, मुझे मतलब उस वक्त तो आपको पता है कॉलेज के दौर में ये चीज़ें इकट्ठी करना आसान काम नहीं था, और सारे हम छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन डाल के, मेरा मेजर कंट्रीब्यूशन है, बट स्टिल सारे मेरे कज़न ने मिला, और मेरी जिम्मेदारी, मैं सोचूं कि ये तो अभी मुझे सारे पकड़ के कुटेंगे मुझे कि ये जनाब ये क्या हो गया। तो मैं पीछे आया, मैंने कसम, मैंने कहा यार वो उधर तो पक्की बॉल होती थी बिल्कुल, हम कभी भी वो ये रबड़ी गेंद से मैं नहीं कर, नो नेवर, पक्की बॉल से बड़े मेरे गोडे गिट्टे शिट्टे एवरीथिंग, इवन जो मेरे दांतों का गैप आपको नजर है, ये माशाल्लाह अभी क्रिकेट की मेहरबानी, मुझे बॉल सीधी आके मुंह के ऊपर लगी थी। अच्छा, फील्डिंग करते हुए। तो
وہ گھر میں نے کہا یار تو وہ ہم نے تو ابھی ان چھٹیوں سے پہلے کچھ عرصہ پہلے ہم نے نا کچھ اور چیزیں بھی نئی خریدی تھی. اچھا کیونکہ وہ گلوز ذرا اچھے نہیں تھے, بال کئی دفعہ لگتی تھی تو انگلیوں کے اوپر نا, تو نئے سب کو جب واپس آئے دیکھا تو راکھ ہوا ہوا. میں اپنی والدہ سے میں نے کہا کائنڈ آف میں تھوڑا واز لائک کرائنگ کہ یہ کیوں انہوں نے کیا ہے. تو انہوں نے کہا جی وہ کہتے ہیں 4-6 دن پہلے میں نے اس کو پنڈی میں یہ بات سمجھائی تھی, شاید اس کی سمجھ نہیں ہے کہ اب یہ میں نے ثبوت دیا ہے تاکہ آئندہ یہ یہاں پہ نہ کرے, اور اس کو پیغام دے دو صحیح ہے کہ کرکٹ نہیں چلے گی. صحیح تو پھر میری خیال میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں آج کے بعد نہیں کھیلوں گا, لیکن دیکھنے کے اوپر پابندی میری نہیں ہوگی. صحیح ہے تو انہوں نے اچھا ان کا خیال تھا کہ میں کتنے دیکھوں گا. تو ٹیسٹ میچ جو اس وقت ہوتے تھے آپ کو پتہ ہے 5 دن کا, اور آخر میں ڈرا ہوتا تھا, بلکہ کئی دفعہ تو 2 اننگز بھی نہیں پوری ہوتی. تو میں ضد میں گھر میں کالج نہیں جاتا تھا, میں صبح 9:45 پہ پی ٹی وی آن کر کے بیٹھ جاتا تھا اور سارا دن میں ٹیسٹ میچ دیکھتا رہتا. اچھا ویسے آپ کا نا حوصلہ بھی بڑا ہے 5 کرکٹ کا جنون ایسا ہے. ہاں وہ کیونکہ یہ لیکن پھر اس کے بعد میں نے کبھی کبھار کوئی چھوٹا موٹا موقع مل گیا میں نے کھیلی, لیکن چھوڑ دی میں نے کرکٹ. اس طرح جس طرح پہلے تھا اس طرح میں نے پھر بالکل خیر آباد کیا گیا. بڑے دوستوں یاروں نے کہا, میں نے کہا نہیں اب والد صاحب کے ساتھ ٹکر نہیں لگائی جا سکتی. الحمدللہ کا اچھا ڈسیزن رہا ماشاءاللہ, بہت کامیاب شاید صحیح کہہ رہے. کرکٹ جب بندہ کھیلتا ہے تو اس وقت نا کہیں اندر سے عشق کا لاوا بھی پھوٹنا شروع ہو جاتا ہے. تو شعر و سخن سے بھی آپ کا ہے ذوق؟ میرا اس طرح نہیں رہا, مجھے بڑا مشکل ہوتی تھی. میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ جب ہم کالج میں تھے تو ظاہر ہے اردو کمپلسری سبجیکٹ ہے, تو میرے جو پروفیسر صاحب تھے نا وہ مجھے کہتے تھے کہ ہاتھ جوڑ کے انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا, کیونکہ میرے باقی سبجیکٹس میں مارکس بہت اچھے آتے تھے, تو اور یہ تشریح کرنا جو ہوتا ہے نا, تو مجھے کہتے تھے یار یہ میر درد کی شاعری جو ہے اس کی تشریح خدا کا واسطہ ہے نہ کیا کرو. اچھا کیونکہ وہ عشق حقیقی عشق مجازی کا مجھے فرق سمجھ نہیں آتا تھا. ٹھیک ہے, وہ کہتے تھے یار یہ بات وہ نہیں کر رہا. جی ہاں. تو میں نے کہا جی مجھے کیا بتاؤ اس نے جب کی یہ کی یا وہ کی. تو کہتے ہیں میں پروفیسر ہوں, میں تجھے بتا رہا ہوں نا کہ یہ نہیں ہے اس کا مطلب, تو ہر چیز کو عاشقی معشوقی میں لے جاتے ہو. یہ اور بات, وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں آپ کچھ اور. تو وہ مجھے منع کرتے تھے. تو ہمارے تو اور وہ بھی خاص کر کالج کے دور میں تو اس طرح نہیں. لیکن جب میں نے سی ایس ایس کی تیاری شروع کی تو میرا ایک پنجابی سبجیکٹ بھی تھا جی, تو اس میں پھر میں نے نا یہ صوفیانہ کلام پڑھا, بلے شاہ, بابا فرید کو اور سلطان باہو, پھر یہ ہمارے نئے شاعر تھے جو باقی صدیقی مجھے بہت اچھے منیر نیازی. تو پھر اس وقت مجھے شعر سچی بات آپ کو کہوں تھوڑے بہت سمجھ بھی آنا شروع ہوئے اور مجھے یاد بھی رہنا شروع ہو گئے. تو ادروائز اس سے پہلے نہیں. میں جب سنتا ہوں نا کسی سے, خاص کر آپ جب بھی میں نے آپ کو کہیں سنا ہے, تو جس طرح آپ موقع مناسبت کے لحاظ سے, یہ بہت بڑی ایک خدا داد صلاحیت ہے. میں کہتا ہوں کہ ایک تو شاعر ہونا تو چلے, ایک اور وہ تو میرا خیال ہے لوگ ہی مختلف ہوتے ہیں جو شاعر ہوتے ہیں, لیکن شعر کسی اور کا بھی بھلے یاد رکھ کرنا بھی بڑا مشکل کام ہے, اور پھر یاد ہوتے ہوئے اور اس موقع کے مناسبت پہ وہ آپ کے اندر آ جانا جو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. یہ تو میں کہتا ہوں کہ مجھے تو اکثر کبھی ہوتا ہے, میں سوچتا ہوں جب آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ابھی میں بول رہے ہیں تو میں سوچوں کہ یار میں نے کوئی شعر مجھے بھی, یہ نہیں کہ مجھے یاد نہیں ہے, مجھے آتے ہیں بہت سارے شعر, لیکن اب موقع کچھ اور ہے, محل دستور کچھ اور ہے, اور میں وہ بے پر کی تو نہیں سنا سکتا. لیکن ہارڈلی کبھی مجھے ایسا ہوا ہے کہ میں کہیں پہ موقع محل کے لحاظ سے مجھے کوئی شعر یاد آیا ہو. یہ بھی آپ کا ماشاءاللہ بڑا خاصا ہے, اور اس طرح اس سے زیادہ کا نہیں ہے. زندگی جو ہے نا وہ میں نے آپ کو بتایا, میں ایک شریف تھا لڑکا تھا, اور سچی بات ہے میں والد صاحب سے بہت زیادہ کرتا تھا. میرے والد صاحب بہت سخت تھے, مطلب اتنا سخت تھے کہ ہم جتنے کزنس تھے وہ باقی اور جتنے ہمارے چاچے تھے یا وہ ان کے سامنے پھر تھوڑا بہت دائیں بائیں ہو جاتے تھے, لیکن جب میرے والد صاحب کا کہیں حکم آ جاتا تھا تو میرے لیے تو خیر سمجھے بائنڈنگ پلس بائنڈنگ ہے نا, ان کے لیے بھی ہوتا تھا. تو وہ اس وجہ سے کہیں ہوتا تھا کہ کہیں ان کو, کیونکہ یہ تھا کہ جی میرے گھر میں
مجھے کسی جگہ سے تیری شکایت نہیں آنی چاہیے. جی مطلب کالج میں آپ پڑھتے ہوتے جی. ہیں, دوستی جاری ہوتی ہے, پھر کبھی ادھر جانا جانا وہ پٹانگ طے کرنا, تو اس چیز سے بڑا بہت زیادہ ڈر لگتا تھا. اور وہ باقی جو میں نے پتنگ کا آپ کو ذکر کیا, یہ اڑانا یا کرکٹ کھیلنا یا باقی کہیں سینما میں, وہ بھی ایک بڑا مشکل کام ہوتا تھا. اس سینما میں فلم دیکھنے کا بڑا شوق ہوتا تھا, بڑا جنون کیا تھا. تو اس سے پھر وہ تھوڑا بہت ہو جاتا تھا کہ تھوڑی بہت ڈانٹ پڑ گئی, لیکن ناٹ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ کہ جہاں پہ ان کو یہ ہو, کیونکہ ہمیشہ وہ آگے سے یہی بول دیتے تھے کہ کبھی اسکول کالج سے وہ نہیں آیا کہ رپورٹ ٹھیک نہیں ہے, یا کہیں خدا نخواستہ کسی محلے میں گاؤں میں یا کہ کسی جگہ سے کوئی ایسی بات آئی ہے کہ جس سے مجھے شرمندگی ہو کہ یہ میرا بیٹا ہے. تو اس طرح کی زندگی گزاری, اللہ کا شکر ہے. فلمیں دیکھتے تھے بہت زیادہ. اس زمانے میں اٹی میں ریالٹو سینما, ناولٹی سینما, روز, اچھا سیروز اور اوڈین بھی روز سینما ہوتے تھے, جی انگریزی والے. انگریزی والے. اس میں ہم لوگ ہمارا سائیکل لے کے جایا کرتے تھے ہم لوگ مرگا سے, تو وہاں پہ انگلش فلمیں دیکھا کرتے تھے. تو کوئی ایسی فلم جو ذہن سے محو نہیں ہوتی ہے, ابھی تک قائم ہے؟ وہ میرا ایک دوست تھا, جب کالج میں پڑھتے تھے, پیر صاحب تھے وہ چکوال کے سید بادشاہ, بہت جیسے سید ہوتے ہیں نا کہ جب ایک موڈ بن گیا. ایک دن اس نے ہم سے 4 5 6 جو میرے کلوز دوست ہیں, اس نے کہا جی ایک آج ہم میچ کرتے ہیں, ارسپیکٹیو آف دا فیکٹ کہ جی کس سینما میں کون سی فلم لگی ہے, جی ہم ہر سینما میں جائیں گے. تو میں آپ کو آج, وہ کہتا تھا مجھے اس وقت یہ بات کہ کبھی تم یہ بات ساروں کو کہتا تھا, خود بھی ہو سکتا ہے وہ اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو صحت اور زندگی دے, یو کے میں ہے, کہ وہ کہتا تھا کہ ہم ایک ریکارڈ قائم کرتے ہیں پنڈی میں 1988 87 89 کوئی ایسا سینما نہیں جس میں میں نے فلم نہ دیکھی. اچھا واہ, یہ دیکھے بغیر منفرد ریکارڈ ہے. پوری پنڈی. ہمارا دور ایسے ہی ہے. اچھا جو آپ نے بات کی کہ جی کہ وہ جب آپ دیکھیں کہ تھوڑی پابندی ہو نا کہ نہیں جا سکتے, اس وقت ہم, مجھے یاد ہے ہم کزنس ایک دفعہ عید پہ اسپیشل شو لگتا تھا, تو ہم نے پروگرام بنا لیا. اب نکلنا بڑا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ نظریں بہت زیادہ ہیں, اور ہمارے جو بزرگ تھے نا ان کو بھی پتہ ہوتا تھا کہ یہ اب کہیں نہ کہیں یہ 4 5 6 10 کا ٹولہ کلٹی مارے گا. تو خیر ہم نے ہم ہو مینیج کر لیا اور ہم نکل آئے, اور ہم نے دیکھا وہ ایک دن بہو کا بندیا کی شاید وہ فلم تھی, وہ کیونکہ وہ مجھے اس لیے یاد ہے, ویسے تو بہت ساری دیکھی ہیں, اور یہ جاوید شیخ اور سر اس دور میں ایک دور آیا تھا علی اعجاز اور رانی کا اور ممتاز کا, اس میں نور جہاں کے گانے بڑے ہٹ ہوا کرتے تھے, اور وہ میرا بھی دور تھا. اس دور میں دوستوں کا گروپ پورا ہم کہتے تھے کہ جیسے ہی یہ فلم آتی تھی علی اعجاز کی اور ممتاز کی تو ہم فوراً جا کے دیکھتے تھے, پہلا شو دیکھتے تھے. اس دور کی کوئی فلم یاد ہے آپ کو؟ نہیں, یہ جو پنجابی فلموں کا دور ہے. میرے خیال میں موتی محل جو سینما تھا نا, اس میں دیکھی تھی میرے خیال ہے اس کی سالہ صاحب, ٹھیک ہے. دھی رانی بھی ایک, تو سلطان رائی کی. تو میں سلطان رائی مرحوم واز ناٹ ٹو مائی لائکنگ, کیونکہ بہت زیادہ وہ ایک ہی بندہ 100 بندوں بڑے اچھے کیے, مجھے باپ بنا. اس سے بہتر یہ کامیڈی جب علی اعجاز اور ننا کا جو گروپ آیا تھا نا, جو آپس میں ان کا ایک بڑی اچھی جوڑی تھی اور تھوڑی مزاحیہ فلم تھی, وہ زیادہ شوق سے دیکھتے تھے. اس کی علی اعجاز کی ننے کی ایک فلم سسر جوائی والی تھی, وہ اس دردانہ رحمان اس میں تھی ننا, اور نام اس وقت میرے ذہن سے نکلا. وہ بعد میں مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ فلم اس کے پروڈیوسر جو ہیں وہ میرے سسر صاحب تھے. اچھا اچھا, مرحوم اللہ جنت بخشی چودھری یاسین. وہ حالانکہ یہ بات پہ پتہ نہیں فیصل آباد سے جی. تو وہ جب بات چیت کہیں ہوئی تو وہ میں نے دیکھا تو وہ پڑی ہوئی, تو میں نے کہا یہ تو میں, اور وہ اتفاق کی فلم, میں بہت فلمیں ہیں جو میں نے 2 دفعہ دیکھی ہیں, میں نہیں دیکھتا.
ایک ہی دفعہ بس کافی ہے. لیکن یہ شاید میرے خیال میں واحد فلم ہے جو میں نے 2 دفعہ دیکھی, کیونکہ بڑی کامیڈی فلم تھی. میں صورت جوائی نہیں یہ نام چلو نہیں وہ دردانہ رحمان, میں بھول رہا ہوں اس کا نام, لیکن وہ بڑا عجیب سا اتفاق ہوا کہ پتہ چلا کہ جی اس کے جو پروڈیوسر ہے. اردو فلموں میں کون سے ہیرو ہیروئن آپ کے رہے؟ محمد علی زیبا, وحید مراد, شبنم. نہیں, محمد علی تو آپ کے دور کے ہوں گے, ہمارے دور میں تو نہیں جی تھے. ہمارے دور میں تو یہ جاوید شیخ, یہ فیصل, پھر وہ ایک اور پنڈی کا لڑکا تھا ایاز, جی ایاز نہیں میرا کلاس میں, وہ کام تو رحمان, فیصل, فیصل رحمان جو ہے یہ, اور جاوید شیخ کی میں نے بہت فلمیں دیکھی. اچھا, جاوید شیخ سم ہو, کیونکہ ٹی وی کا یہ بڑا بہترین ایکٹر ہے. وہ پنڈی سے ہے. اچھا, وہ بیسیکلی پنڈی سے ہے, وہ سیٹل کراچی میں رہے لیکن وہ بھی پنڈی سے ہے. تو وہ کیونکہ ہم ٹی وی پہ اس کے ڈرامے وغیرہ بہت زیادہ دیکھتے تھے, تو اسی کی وجہ سے یہ تھا کہ جب جاوید شیخ کی کوئی فلم آتی تھی تو پھر اس کی سلما اور فلمیں. وی سی آر کا دور بھی رہا وہاں پہ, وہ بھی دیکھا آپ جو ہے نا وہ بڑے اندر کے جو ہے نا وہ